تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، جب نہ تھا کچھ یہاں، 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 تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، پہنچے معراج میں عرش تک مصطفیٰ، اپنا محبوب تو بندے میں پردہ رہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، سب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا، ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ بتا دیں ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وعدہ، لا الہ تیری شان شان شان، لا تیری شان شان شان، لا الہ تیری شان شان شان، لا تیری شان شان شان، لا تیری شان شان شان، تو جو حیران نئی شان دکھا دیتا ہے، تو جو حیران نئی شان دکھا دیتا ہے، دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے، دیدہ شوق کو حیران بنا دیتا ہے، ڈالی ڈالی تیری تخلیق گن گاتی ہے، ڈالی ڈالی تیری تخلیق کی گن گاتی ہے، بندہ بندہ تیری قدرت میں بتا دیتا ہے، تیری شان شان شان، لا تیری شان شان شان، لا اللہ میرے اللہ تیری شان شان شان، لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وعدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، کبھی تو ہے بھی تو، کبھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ کبھی تو ہے بھی تو، کبھی تو ہے بھی تو،
चुपिया इब्ने हैदर ने जामे फना चुपिया इब्ने हैदर ने जामे फना खाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों भला खाल खिंचवाई तबरेज ने क्यों भला तार पर चढ़ के मंसूर ने क्या कहा आग पे चढ़ के मंसूर ने क्या कहा सफना के खिलौने सफना के खिलौने मेरा तू ही तू अल्लाह सपना के खिलौने सपना के खिलौने मेरा तू ही तू अल्लाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, सबको वेलकम करना चाहेंगे मॉर्निंग एट होम में। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। इस वक्त आपने जो इतनी खूबसूरत हमदे बारी ताला सुनी, ये पेश की है हमारे बहुत ही प्यारे भाई खालिद ख़ान कवाल ने। आप ख़ुद भी एक बहुत मारूफ़ पर्सनैलिटी हैं और मशहूर मारूफ़ कवाल उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब के शागिर्द भी हैं। बड़े सालों से आप कवाली पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान और इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम आपने बहुत रोशन किया है। आपके साथ आपकी टीम ने भी हमें ज्वाइन किया है। इमरान हमारे साथ हैं, नजफ़ हमारे साथ हैं, तबस्सुम, सरमद, आमिर, मुबश्शिर, एहसान, एहसान, सैफ़ और फिर आमिर अरशाद भी। तो सबको वेलकम करना चाहेंगे शो में। और हमारे शो में 4 क्या करोड़ चांद आपने लगा दिए हमदे बारी ताला से शुरुआत करके। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, जुम्मे के बाबरकत दिन कहा जाता है कि कोई एक लम्हा ऐसा ज़रूर गुज़रता है जो कबूलियत का लम्हा होता है। वैसे तो कोई भी कबूलियत का लम्हा हो सकता है, लेकिन जुम्मे के दिन से मखसूस ये बात जो है वो वाबस्ता है। सो प्लीज़ अच्छी लोगों को दुआएं दें, अपने लिए भी दुआ करें और हमें भी ज़रूर अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। अच्छा व्यूअर्स, आज स्पेसिफ़िकली ये जुम्मा इसलिए भी ख़ास है क्योंकि जैसे कि स्पेशली जो लाहौर पंजाब साइड के लोग हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आते हैं लाहौर स्पेशली, क्योंकि एक बहुत ही बाबरकत और बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी का उर्स जो है वो 3 दिन चलता है। सफ़र की 18, 19 और 20 तारीख को। आज सेकंड डे है उर्स का, तो हमने सोचा कि आज के दिन इस ग्रेट पर्सनैलिटी पे बात करेंगे। आपको पता है, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो औलिया कराम, बुज़ुर्गाने दीन होते हैं, जिनको सूफ़ी का स्टेटस दिया जाता है। लोग जो हैं बहुत उनके साथ उम्मीदें भी वाबस्ता रखते हैं। ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग और बड़ी खूबसूरत ताल्लुक़ होता है। आज जिस बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करेंगे, आपका नाम सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी है। अबुल हसन आपकी कुनियत है और लक़ब आपको दिया गया दाता गंज बख्श का। तो आज इस बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करेंगे। ये जानेंगे कि लाहौर को आखिर दाता की नगरी क्यों कहा जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमसे इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए बहुत ही लर्नड स्कॉलर्स और नोन पर्सनैलिटीज़ होंगे। लेकिन क्योंकि शो का एक और हमारा बड़ा अहम हिस्सा होता है हमारा किचन का, तो आइए बढ़ते हैं शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी जुम्मा मुबारक। अच्छा, ये बताइए कि आज हम किचन में क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं, साथ का चूमर सैलेड होगा और साथ रायता। वंडरफुल। तो रेसिपीज़ की तरफ पढ़े जी। वाइट कढ़ाई की रेसिपी ये है, मुर्ग का गोश्त 2 किलो, तेल आधा कप, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 3 खाने के चम्मच, नमक 2 चाय का चम्मच, काले मिर्च 2 चाय के चम्मच, दही 1 कप, ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, क्रीम आधा कप, अदरक हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग के लिए।
اب ہم آتے ہیں کچومر سیلڈ کی پہلے طرف. طریقہ بتا دیں اس کا، پھر ہم اگلی ریسیپی کی طرف آ طریقہ یہ ہے وائٹ کڑھائی کا. سب سے پہلے ہم نے آئل ڈالنا ہے. آئل ڈالنے کے بعد ہم نے اپنے چکن کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے. جب اس کی بھنائی ہو جائے گی اس میں ہم نے اپنا ادرک لہسن پیسٹ، ہری مرچ پیسٹ اور سارے یہ مسالہ جات جتنے بھی ہیں، کالی مرچ، گرم مسالہ، نمک، ان سب کی ڈال کے دہی، کریم اچھے سے بھنائی کرنی ہے. اینڈ پہ گارنشنگ کرنی ہے اور تیار ہو جائے گی. بہت سمپل سی ہے. ونڈرفل. اینڈ نیکسٹ ریسیپی؟ نیکسٹ ریسیپی ہے ہمارا کچومر سیلڈ. کچومر سیلڈ کی ریسیپی یہ ہے: کھیرے 2 عدد، ٹماٹر 2 عدد، پیاز 2 عدد اور نیمبو کا رس. آگے آتے ہیں رائتا. رائتے میں دہی آدھا کلو، زیرہ، نمک، کالی مرچ. دیٹس اٹ. ایزی، دیٹس اٹ. سمپل. سو وے ڈن. امیزنگ. تو یہ ہو گئی ہماری آسم سی ریسیپیز، سمپل ان کمپلیکیٹڈ. ویورز، اب ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جیسے کہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، داتا گنج بخش سے ریلیٹڈ بات چیت کریں گے. جو حسنی سید ہیں، آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت علی سے جا کے ملتا ہے. آپ افغانستان کی مشہور سٹی غزنی میں پیدا ہوئے. آپ کا گھر علم و فضل اور روحانیت کا گہوارہ تھا، اور اسی علم کی وجہ سے آپ کو بہت عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. آپ کی شخصیت اور تعلیمات جو ہیں اکثر لوگ کوٹ کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے نقش قدم پہ چلیں. تو چھوٹی سی بریک کے بعد اس بہت ہی عظیم پرسنالٹی کے بارے میں بات بھی کریں گے. قوالی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہاں ویورز، اب ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے فوراً بعد ہمارے بہت پیارے بھائی پروفیسر میاں سلیم اللہ ویسی نے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز، آپ ایک ریناؤنڈ ریلیجس اسکالر ہے. ہمارے شو کا پہلے بھی بہت دفعہ حصہ رہ چکے ہیں، اور داتا گنج بخش کے سابق خطیب بھی رہ چکے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جمعہ مبارک. خیر مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو. اچھا سر، آج جس عظیم پرسنالٹی کی ہم بات کر رہے ہیں ان کی شخصیت سے ہی شروع کرتے ہیں. سب سے زیادہ لوگ آپ کو داتا گنج بخش کے ٹائٹل سے جانتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ داتا صاحب کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت کیسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس بڑے ہی جو برصغیر کی یہ سب سے معروف اور نمایاں شخصیت ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ نے یہ کاوش کی ہے. میں آپ کو اور پی ٹی وی کو اور سارے عملے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ ایک بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک نے مسلمان کو جو تصور دیا ہے آئیڈیلزم کے حوالے سے، تو اس میں ایک لسٹ بھی دی ہے قرآن پاک میں. انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اور یہ انسان کی ایک نیچر ہے کہ جب وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے. تو جب ہم کسی اس شخصیت کو فالو کریں گے کہ جو اس سانچے میں ڈھلی ہوگی، جو کہ ہماری دین کی تعلیمات کا ایک بڑا بھرپور نمونہ ہے، تو یہی چیز ہمیں زندگی کے اندر کامیاب بنانے میں، ایک اچھا مسلمان بنانے میں ہماری مدد کرے گی. اور اچھا مسلمان جو ہے وہ صرف
ایک مذہبی پرسنالٹی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اچھا مسلمان جو ہے وہ ایک بہترین انسان ہوتا ہے اس ہیومن سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے میں جہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، آپ کی جب ہم شخصیت کو اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں شروع سے کتابوں میں آپ کا بچپن اور جو آپ کے سارے زندگی کے مراحل ہیں، تو اس میں ہمیں ایک چیز بڑی نظر آتی ہے، اور یہ اس طرح کی اور پرسنالٹیز میں جیسے آغوش قدرت کے اندر ان کی شروع سے ہی پرورش کی گئی، بے شک، کیا ان کا خوبصورت بات کہی۔ انتخاب ہی کیا گیا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ اسباب، وہ وسائل، وہ ساری چیزیں ان کی بیسک تربیت کا بھی حصہ بنا دیتا ہے۔ اچھا بھیا، اگر آپ برا نہ منائیں تو ہم بالکل آپ کے بچپن سے سٹارٹ کریں، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اگر شوز پہ بات ہوتی بھی ہے تو جب آپ آلریڈی ایک سرٹن لیول، ایک سرٹن لوگ آپ کو پہچاننا شروع ہو گئے ایز اے اسپیشل پرسنالٹی، ایز اے اسپیشل انڈیویجول، لوگ تب کی بات کرتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ہم شروع سے شروع کریں۔ جی بالکل، یہ آپ نے بڑی خوبصورت، اور میں بھی اسی طرف جا رہا تھا کہ جو میں نے یہ تمہید باندھی ہے نا، وہ اسی لیے باندھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا شروع سے بچپن سے، ظاہری بات ہے بچپن میں تو وہ نہ تو وہ پرسنالٹی اسٹیبلش ہوئی ہوتی ہے، نہ اس کو اکنالج کیا گیا ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کو ہم دیکھیں کہ آپ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ پھر جو افغانستان ہے، غزنی میں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، تو ہمیں آپ کے وہ جو جہاں آپ کا وہ ایریا ہے، علاقہ ہے، 2 محلے جلاب اور ہجویر، یہ جہاں پر آپ کا قیام رہا ہے آپ کے پیرنٹس کا، اور نیٹیولی آپ کا اس سے تعلق تھا، تو وہاں کا ماحول خالصتاً عمومی طور پر بھی اس خطے کا اور پھر اس ایریے کا خالصتاً ماحول مذہبی تھا۔ ایک بات اس میں بڑی قابل غور ہے کہ جو حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں، وہ کوئی ریلیجیس پرسنالٹی نہیں تھے، وہ فوج کے اندر مطلب تھے، فوجی آدمی تھے، یہ آپ نے باقاعدہ ذکر کیا کشف المحجوب میں۔ لیکن چونکہ اوورآل بندہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، تو ہمارا جو ایک ماضی ہے اس میں یہ رہا ہے مسئلہ کہ اس میں ہمیشہ لوگوں کا مذہب کے ساتھ تعلق، مذہب کے ساتھ لگاؤ اور مذہب کو اپنی زندگی کی ترجیحات میں شامل رکھنا، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو آپ کا چونکہ ایک نسبی حوالہ بھی تھا اتنا اعلیٰ اور پاکیزہ، تو پھر آپ کے پیرنٹس نے بنیادی طور پر آپ پر فوکس کیا، آپ کوئی تربیت کے اندر، تو شروع سے ہی آپ کی تربیت جو ہے وہ دینی انداز کے اندر ہوئی، اور بچپن سے ہی آپ بڑے بڑے اساتذہ جو تھے ان سے آپ نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، پھر دینی کتب بھی ان سے پڑھی، تو ایک شریعت کی جو ایک پراپر تربیت ہوتی ہے وہ آپ کی ابتدائی زندگی کے اندر شامل رہی۔ اور پھر جو بات خاص طور پہ ایک آپ کی آئیڈینٹی بنتی ہے، جس میں آپ کی جو پوری شخصیت گرو کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ سیاحت کی ہے، بہت زیادہ ملکوں میں آپ گئے ہیں، تقریباً 18 سے 20 اسلامک ممالک جس میں آپ نے ٹریولنگ کی، اور پھر وہاں پر آپ نے بہت بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات کی، بہت بڑی بڑی روحانی شخصیات کی صحبت میں رہے، اور سینکڑوں ہستیاں ایسی ہیں جن کا آپ نے باقاعدہ ذکر کیا کشف المحجوب میں، جن کے ساتھ آپ کی براہ راست ملاقات ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک کامل شخصیت، آپ کے بھی شیخ ہیں جو دمشق کے اندر موجود تھے، شیخ ابو الفضل الختلی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن آپ کا اس کے علاوہ بھی اتنے ہزاروں لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھنا، ان کے پاس جانا، اور وہ ان میں سے ہر ایک شخصیت ایک بڑی بھرپور مذہبی اور روحانی شخصیت ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنا اس علم کے حاصل کرنے کے بعد روحانیت کے میدان میں آپ کو کس قدر رسوخ حاصل ہوا اس ساری ایکسرسائز کے بعد، جب اتنے لوگوں کی آپ صحبت کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو ایک بڑا موقع ملا آپ کو اتنے مشائخ کی صحبت میں بیٹھ کے، آپ کے اندر وہ جو ان کا علم تھا، وہ جو ان کا تجربہ تھا، وہ جو ان کا روحانی طور پر جو ان کے اندر ایک مضبوط قسم کی جو ایک اللہ نے انوار و تجلیات رکھے تھے، وہ آپ کو منتقل ہوئے، کیونکہ صحبت تو بہت بڑی چیز ہے۔ اور مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ وہ کہتے ہیں کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنا وہ 100 سال کی بے ریا عبادت پر بھی بھاری ہوتا ہے۔ کیا بات، بالکل صحیح۔ شرط یہ ہے کہ وہ کامل ہو،
تو جن لوگوں سے آپ ملے ہیں وہ تو کامل اور اکمل قسم کے لوگ تھے. تو کتنا آپ نے ابزارب کیا کتنا ایبزارب کیا, یہ چیز آپ کی پرسنالٹی کو سمجھنے میں ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو پھر جب وہ تقریباً مطلب جو پیریڈ آپ کا بتایا گیا ہے کہ جب آپ لاہور میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت آپ کی بھرپور جوانی کی عمر تھی, تقریباً آپ لاہور کیوں آئے سر؟ 30 سے 35 سال کی ایج تھی. لاہور آنے کے حوالے سے جو میری تحقیق ہے اور اس میں ہمارے پاس اس کے دلائل بھی موجود ہیں کہ یہ آپ کا ایک انتخاب تھا بڑا سوچا سمجھا. اوکے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے شیخ نے کہا کہ جی آپ کے پیر بھائی وہاں پہ ہیں تو آپ وہ ان کا وصال ہو رہا ہے, لیکن اس کو علمی اور دینی لحاظ سے اس لیے تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جس شخصیت کا حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ تو 130 سال بعد یہاں پہ ان کا وصال ہوا ہے, اور ان کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ بعد میں جنہوں نے داتا حضور آ کے چلا کاٹا تھا. تو بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور جو ہے, جیسے کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ قطب البلاد لاہور کے بارے میں, کہ جب یہ ایک متحدہ بر صغیر تھا تو اس وقت بھی اس شہر کی علمی, تہذیبی, ثقافتی, روحانی ایک بہت بڑی پوزیشن تھی, اس کا ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا ریفرنس تھا. اور قطب البلاد کے بارے میں پھر اس کی تشریح بھی ہمارے اسکالرز نے کی ہے کہ جیسے چکی جو ہوتی ہے نا آٹا پیسنے والی, اس کا جو درمیانی جو کیل ہوتا ہے جس کے گرد وہ سارا گھوم رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بیسیکلی قطب. تو یہ گویا اس پورے ایریا کا لاہور مرکز تھا. اور پھر اس میں جو مطلب ایک تو آپ کا یہ انتخاب, ایک ہمیں حوالہ ملتا ہے اور وہ بڑا اس میں امپورٹنٹ اور بڑا مضبوط مطلب ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حکم آپ کو بہت عرصہ پہلے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے مزار پر آپ نے ایک رات گزاری تھی اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی تو اس وقت آپ کو یہ اشارہ دے دیا گیا تھا. اچھا, اوکے. کہ آپ نے میں وہ واقعہ ذکر کر دیتا ہوں, بڑا ایمان افروز ہے. جی جی. آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ کے اندر تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں. باب بنی شیبہ, یہ صفا اور مروہ کے تقریباً سینٹر کے اندر یہ اب بھی وہ دروازہ موجود ہے, اس کا نام بھی یہی ہے. تو وہاں سے داخل ہو رہے ہیں اور آپ نے گود میں ایک بوڑھے شخص کو اٹھایا ہوا ہے جیسے کسی بچے کو اٹھایا ہوتا ہے. تو میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے اور تمہارے اہل دیار کے امام اعظم حنیفہ ہیں. تو وہ جو اہل دیار وہ آج ہم لوگ ہیں, جہاں آپ نے مستقل سکونت اختیار کی, جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے. تو یہ آپ کو اشارہ وہاں پر دے دیا گیا تھا کہ آپ نے وہ اشارہ بھی ظاہری بات ہے اور اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. تو میں تو مطلب اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اسٹرانگ ریفرنس ہے آپ کے لاہور میں تشریف لانے کا. اور ظاہری بات ہے کہ اس خطے میں لاہور کا نام ہی داتا کی نگری پڑ گیا. داتا کی نگری تو پھر پڑھنا ہی تھا جب اتنے پیچھے سے سارے سلسلے آ رہے ہیں. اور پھر وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت, صبح ماز مہر او تابندہ گشت. تو وہ جو یہاں وہ جو یہ بت کدہ تھا اور یہاں شرک تھا اور لوگ جو تھے وہ مطلب بتوں کی پرستش کرتے تھے, وہ سارے اللہ کی توحید کا تو کہیں نام و نشان نہیں تھا. تو پھر آپ کا یہاں تشریف لانا اور پھر آپ کا یہاں پر تبلیغ فرمانا اور دین کی شمع کو روشن کرنا اور پھر لاکھوں لوگوں کا متوجہ ہونا اس طرف, تو یہ پھر سارا فیض جو ہے وہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی جاری ہو چکا تھا. اب یہی بات ہے نا ویورز کہ ہم اکثر جو ہیں اب سب کو ہی پتہ ہوتا ہے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں داتا صاحب کے عرس پہ. وہ یہ جو 3 دن کا سلسلہ ہوتا ہے 18, 19 اور 20 سفر کو. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جس پرسنالٹی کے لیے آپ آ رہے ہیں, اب ہمیں سب کو پتہ ہے کہ داتا صاحب جو ہیں بہت ایک عظیم پرسنالٹی تھے. لوگ جاتے ہیں وہاں پہ دیگیں دیتے ہیں, لنگر کا اہتمام, یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جو بیک سٹوری ہے وہ جاننی بہت ضروری ہوتی ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کہ اگر ہم کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ بات کریں سب سے پہلے اس کو انڈرسٹینڈ تو کریں کہ وائی. تو سر ہم قوالی سنتے سنتے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے کہ داتا صاحب وہاں پہ
ڈفرینٹ لوگ آ کے جو ہیں اپنا اپنا حصہ ڈال کے جاتے ہیں. بالکل. لوگ جو ہیں اسی وہ طرح. آ کے کلام پاک بھی پڑھتے ہیں. ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہاں پہ لنگر دیتے ہیں. پانی سنا ہے کہ دودھ ایسے بہ رہا ہوتا ہے کہ شاید پانی بھی نہیں اس طرح نہروں میں بہ رہا بالکل ہوتا. اسی طرح. سو یہ جس سب کی جہاں تک رسائی ہوتی ہے سارے انسان اپنا حصہ اپنا ڈالتا ہے. اپنا یہ حصہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. جی بالکل. بٹ ایک بریک کے بعد آپ سے کچھ سنتے سنتے بریک میں جائیں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو. سبحان اللہ. یا رب طفیل فاتح بدر و حنین تیرے قربان تیرے نہ قربان تیرے قربان پیارے محمد تیرے قربان پیارے محمد میں گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو. تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سانی بگا بانی بگر کا بس تیرے میں قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو تیرے قربان پیارے محمد تیرے قربان تیرے قربان پیارے محمد میں گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو. مجھے بھی سنبھالو اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ پیارے پیارے نوازوں کا صدقہ اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو. اپنے پیارے نوازوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو نور سے نور ملنے چلا ہے نور سے نور ملنے چلا نور سے نور ملنے چلا نور سے نور ملنے چلا ہے نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے یہ ہے معراج کی رات پیارے یہ ہے معراج کی رات پیارے تم اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لو. یہ ہے معراج کی رات پیارے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا معراج کی رات پیارے تم اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دو دور ہو جائیں گے سب اندھیرے دور ہو جائیں
देखना है अगर उनका जलवा, देखना है अगर उनका जलवा, तुम अपने दिल को मदीना बना लो। देखना है अगर उनका जलवा, अपने दिल को मदीना बना लो। देखना है अगर उनका जलवा, अपने दिल को मदीना बना लो। और कोई अपना नहीं रोज़े महशर, कोई अपना नहीं रोज़े महशर, कोई अपना नहीं रोज़े महशर, कोई अपना नहीं रोज़े महशर। है यहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम, है यहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम। कोई अपना नहीं रोज़े महशर, है यहाँ नफ्सो नफ्सी का आलम। हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद, तुम अपनी कमली में हमको छुपा लो। गुनाहगार है या मोहम्मद, तुम अपनी कमली में हमको छुपा लो। गुनाहगार है या मोहम्मद, तुम अपनी कमली में हमको छुपा लो। दूर हो जाएंगे सब अंधेरे, दूर हो जाएंगे सब अंधेरे, नूर ही नूर आँखों में होगा। नूर ही नूर आँखों में होगा। भाई देखना है अगर उनका जलवा, देखना है अगर उनका जलवा, तुम अपने दिल को मदीना बना लो। देखना है अगर उनका जलवा, तुम अपने दिल को मदीना बना लो। तुम अपने दिल को मदीना बना लो, तुम अपने दिल को मदीना बना लो, तुम अपने दिल को मदीना बना लो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं आज का हमारा पूरा शो जो है इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू द ग्रेट दाता गंज बख्श। और जैसे कि आप जानते हैं हम दाता साहब की बात कर रहे हैं और हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमारे पास ऑफ कोर्स हमारे साथ थे और हैं प्रोफेसर मियां सलीमुल्लाह अवैसी साहब, और अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुगरा सदफ़ ने। मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं, शी वेयर्स मेनी हैट्स, होस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, पोइटेस हैं, कॉलमिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर पिलाक की आप डायरेक्टर हैं और रेडियो चैनल FM 95 की स्टेशन डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 3 दिन का उर्स, जी आज डे 2 है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अजीब सी, जब मैं इस हॉल में दाखिल हुई तो कवाली चल रही थी और उसकी सरशारी में अभी तक डूबी हुई हूँ, क्योंकि लाहौर जो है, लाहौर को दाता की नगरी भी कहा जाता है और हमारा तो तारुफ ही हज़रत अली अजवेरी हैं, दाता गंज बख्श हैं पूरी दुनिया में। और लाहौरी जितनी उनसे मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोग, मुसलमान, कहीं भी रहने वाले हों, तो वो मेरे ख्याल है उसका तो बयान लफ्ज़ों में मुमकिन ही नहीं है। और जब ये उर्स होता है तो पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और एक रौनक का मेला है इस वक्त पूरे लाहौर में। और अगर ज़ाती हवाले से बात करें, जी, दाता साहब से मोहब्बत की बात करें, उनकी करामात की बात करें, तो मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह का एक इनाम है लाहौर पर कि एक वली, एक सूफ़ी गज़नी से लाहौर भेजा जाता है कि लाहौर के न्यारे हो जाते हैं। एक ऐसा दरबार जो 24 घंटे खुला है, जहाँ कभी छुट्टी नहीं होती, कोई फाका नहीं होता, हर वक्त लंगर है, हर वक्त सर पर छत है, वो जो खुले कुशादा बरामदे हैं वो छत हैं लोगों के लिए, और जो सहन है वहाँ पे लंगर तकसीम हो रहा है। तो 2 तरह की वहाँ पर आपको आसूदगी, तरबियत, रहनुमाई मुयस्सर है। एक रूहानी है, बातनी है और एक ज़ाहिरी है, क्योंकि जब आप वहाँ जाकर बैठते हैं तो सीखते हैं। आप बड़ों की महफ़िल में बैठे, किसी अच्छे इंसान के पास बैठे तो उससे सीखते हैं, लेकिन जब इतने बड़े वली के दरबार पर बैठते हैं तो इर्द गिर्द लोगों से भी सीख रहे होते हैं, एहतराम, खिदमत खल्क, मोहब्बत, इंसानियत, और ये इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप तो लिटरली आपके अंडर ये सारा कुछ रह चुका है, अपनी आंखों से सारा
یہ جینیون بات ہے کہ 24 گھنٹے لنگر چلتا رہتا ہے؟ جی بالکل، 24 اس کے گھنٹے اندر ایکسیس ہے، لوگ جا سکتے ہیں. اگر 24 سے زیادہ گھنٹے ہوتے تو پھر بھی لنگر چلتا. واہ واہ اچھا. واہ واہ. یہ تو وہاں کوئی کمی نہیں ہے، اور بھی اللہ کی طرف سے ایک ایسا انتظام ہے اپنے اس نیک ہستی کی بارگاہ کے اندر. میں یہاں ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مجھے سید متین ہاشمی کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے ایک بک لکھی تھی، ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ان سے، وہ سید اجویر کے نام سے. اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ولی نعمت ہیں، اور ولی نعمت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ سب سے بڑی نعمت تو ہمارے ہاں، ہمارے نزدیک جو ہے وہ ایمان کی اور دین کی نعمت ہے، جو اللہ نے ہمیں ڈسپلن دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو فرماتے ہیں کہ جس ہستی کے ذریعے وہ ہم تک پہنچا ہے تو وہی ہمارے، کیونکہ ولی کا لفظ جو ہے پھر اس میں بھی بڑی تفصیل ہے کہ ولی جو ہے وہ آقا اور مولا کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، نگران، امور کے نگران کے طور پر، انچارج کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. اس میں جو ہمارے ہاں لغت، عربی لغت میں یہ سارے معنی ہیں. تو ایسی ہستی جس نے آپ کی زندگی کو بدل ڈالا، جس نے آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیا، اور جو حکیم موسیٰ امرتسری نے ایک بات لکھی ہے کہ زندگی میں بھی ان کا فیض جاری تھا اور آج بھی ان کا فیض جاری ہے. بالکل. تو اتنی بڑی ہستی جو ہے، جب ہم یہ سال کے بعد ایک سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کے عرس کی تقریبات کو، تو اس میں ان کی شخصیت کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے دین کے حوالے سے، ہمارے جو اوقاف کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آرگنائز کرتا ہے باقاعدہ 3 دن کی تقریبات کو، جس میں پرٹیکولرلی جو ہے وہ علمی اور دینی اجتماعات ہوتے ہیں پورے ملک سے، بلکہ بیرون ملک سے بہت سارے علماء، اسکالرز، مشائخ وہ ان تقریبات کا حصہ بنتے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر. تو وہ جو آپ کی شخصیت ہے، آپ کی تعلیمات ہے، اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اور پھر دوسرا جو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی، یہ بالکل یعنی ہر طرح کا لنگر ہے وہاں، روحانی لنگر بھی ہے، مادی لنگر بھی ہے. نہیں، یہ سمجھائیں، یہ بات سمجھائیں. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ڈیٹیل میں یہ بات بتائیں، کیونکہ جو لوگ مطلب میں نے سنا ہے کہ دودھ اتنا زیادہ ہے اسپیشلی ان 3 دنوں میں، اس کے پیچھے کیا ریزننگ ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو ایک ظاہری جو بات کہی جاتی ہے، وہ جو لاہور کا گورنر تھا رائے راجو جو ہے، اور آپ نے اس کو مسلمان کیا تھا، تو وہ بیسیکلی وہ جو ایک عورت تھی جس کا اس نے وہ دودھ جو ہے وہ اس کو پابند کیا ہوا تھا کہ مجھے وہ دے. تو وہ پھر جب اس ظلم و ستم سے آپ نے اس کو نکالا، آپ نے اس کو سپورٹ کیا، اور یہی اولیاء کا کردار ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ ساری جو اب جتنا وہ پیریڈ گزر چکا ہے 1000 سال کے قریب، یہ 979واں عرس ہے، تو اب وہ گجر برادری کو یہ پتہ ہے کہ یہ ہماری جو پروٹیکشن تھی، ہمارا جو تحفظ تھا، وہ آپ کی ہستی مبارک نے کیا تھا. تو اب وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر جب عرس کا موقع ہے تو لاہور اور لاہور کے گرد و نواح کے، بلکہ پورے میرا خیال ہے کہ پنجاب سے، دور دراز سے جو یہاں دودھ پہنچا سکتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ عرس کے دنوں میں یہاں دودھ پہنچایا جائے. تو یہ تو ہم ظاہری باتیں کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک فیض کا سلسلہ جاری کیا آپ کی ہستی مبارک کے حوالے سے، اور پھر لاہور خاص طور پر، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ کی اس نگری کے اندر رہتے ہیں. ہم ہر وقت ان کے اس فیض کی مطلب آغوش کے اندر ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. تو دودھ بھی اس کا ایک حصہ ہے. اور پھر اس میں ایک بات میں آپ کو، ایک دودھ کی جو آپ نے خاص طور پہ بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج مقدس پر مجھے 2 پیالے پیش کیے گئے تھے، تو میں نے دودھ والے پیالے کا انتخاب کیا تھا. تو یہ انتخاب بھی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر دودھ جو ہے وہ ایک مکمل غذا بھی ہے، نور ہے، اس کے ایک مکمل غذا ہے. آپ دیکھیں نا، بچے کی تربیت کس چیز پہ ہوتی ہے؟ صرف دودھ کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کہ وہ چیزیں جو انسان کو ظاہری طور پر، جسمانی طور پر، مادی طور پر، روحانی طور پر کسی بھی حوالے سے نفع پہنچا سکتی ہیں، ہم غور کرتے ہیں تو داتا حضور کے مزار اقدس سے وہ سارے فیض آج بھی جاری ہو ساری. میں یہاں ایک بات اور، اگر آپ مجھے اجازت دیں، ڈاکٹر صاحبہ کی بھی اجازت اس میں، آپ کبھی جو طریقت کے سلاسل چل رہے ہیں، اور یہ تو ایک بڑی ایک خاص مثال ہے نا کہ 10 صدیاں گزر چکی ہیں اور اتنا سلسلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ اس کے چلانے والے ہمیشہ ظاہری لوگ موجود رہے ہیں، یا تو کسی نے، کسی خلافت دی بزرگ نے اپنی زندگی میں کسی کو
یا ان کی جو اولاد ہے، جو نسبی اولاد ہے، وہ انہوں نے وہ سلسلے چلائے ہیں۔ داتا حضور دونوں چیزیں نہیں ہیں، آپ کی ظاہری اولاد بھی نہیں ہے اور آپ نے کسی کو خلیفہ بھی نہیں بنایا بالکل روحانی طور پر۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے مضبوط سلسلہ آپ کا چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں طریقت کے 4 سلاسل ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، سہروردی ہیں جو مین۔ تو اب وہ سارے کے سارے یہاں بغیر کسی امتیاز اور بغیر کسی ٹائٹل کے وہ حاضری دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو اتنی زیادہ آپ کی ڈسٹنگوش چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر کرتے چلے جائیں تو ایسے کئی پروگرام جو ہیں وہ ہمارے کم پڑ جائیں بالکل۔ گے۔ دوسری یہ تصوف کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے، میرے خیال ہے کہ جگت داتا صاحب کا تصوف اور اسلام کے پھیلاؤ میں جو کردار ہے وہ اس پہ بات کریں تو کئی کتابیں لکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج، اس پورے خطے میں اسلام کے پھیلنے میں داتا صاحب کا بہت کردار ہے۔ اور جب وہ یہاں آئے تھے تو بہت کم لوگ مسلمان تھے، اور پھر تصوف کے بارے میں سب لوگ بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جو ایک بنیادی کتاب ہے کشف المحجوب، جو کہ طریقت، تصوف تو ہم طریقت کو ہی کہتے ہیں نا، ظاہر اور باطن 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے ایک بلڈنگ ہے وہ ظاہر ہے، آپ اس کو شریعت کہتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے وہ طریقت ہے۔ تو وہ طریقت سارا داتا صاحب نے بتایا کشف المحجوب میں۔ وہ ایک جنتری آپ کہہ لیں، ایک کیلنڈر کہہ لیں، ایک نقشہ کہہ لیں صوفیوں کے پاس، اس کے بغیر آگے چلنا بہت مشکل ہے۔ تو جو بندہ داتا صاحب کا، جس طرح ویسا آپ نے بتایا کہ ان کا بے شک خلیفہ نہ ہو لیکن ان کو مرشد بنا سکتا ہے اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کو پڑھ کر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نور تجلیات ہے، آپ وہاں بیٹھتے ہیں، اور میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ داتا گنج بخش کا دربار جو ہے اس پہ جو کچھ لوگ اپنے دل میں خواہش لے کر جاتے ہیں نا، وہ ان کو ملتا ہے، اور خدا کے توسط ہی ملتا ہے۔ اگر ایک بندہ وہاں چھپنے کے لیے جگہ لے کے جاتا ہے، کیونکہ صوفی کے لیے کوئی بندہ برا نہیں ہوتا، اس کا فعل برا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی جرم کر کے آئے، کوئی بھی مسئلہ اس کے ساتھ ہو، انسان کی عزت کرنا صوفی کا کام ہے، کیونکہ وہ خدا کی تخلیق ہے، تو اس کو وہ جائے امان اس کو وہاں ملتی ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے، اور بہت سارے سفید پوش لوگ میں نے دیکھے ہیں وہاں پہ جا کے کھانا کھاتے، اس کو خوراک ملتی ہے۔ کوئی دوسرے شہر سے کوئی عدالت میں آیا ہے، کسی جگہ پہ آیا، وہاں جا کے لیٹ گیا، تو یہ میرے خیال ہے کہ ایک بڑی خوش قسمتی ہے۔ دوسری میں ایک بات کرنا چاہوں گی، وہ بریک کے بعد ہم کریں گے، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ملک کے بلکہ انٹرنیشنلی رناؤنڈ فیمس ڈھول پلیئر مٹھو سائیں، جو 27 اور 28 سال مطلب 27-28 ایئر سے ڈھول بجا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں آج ہمارے شو میں، اور ان کے ساتھ ہوئیں گی مانور مٹھو سائیں، ان کی بیٹی کاشف علی، قاسم علی اینڈ مجاہد عباس۔ تو ان سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہر انسان ان عرس کے 3 دنوں میں اور اس کے بعد بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے بھائی مٹھو سائیں ہیں، انٹرنیشنلی رناؤنڈ ڈھول پلیئر ہیں، پوری دنیا میں پرفارم کر چکے ہیں، پاکستان کا نام ہر جگہ انہوں نے روشن کیا ہے، اور ان کے ساتھ آج ان کی پیاری سی بٹیا مہنور مٹھو سائیں بھی ہیں، ان کے ساتھ کاشف علی بھی ہیں، قاسم علی بھی ہیں، مجاہد عباس بھی ہیں۔ السلام علیکم مٹھو بھائی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک بھیا۔ مجھے پتہ ہے مٹھو بھائی آپ بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں آج کے شو میں، اور ویسے بھی آپ تو داتا صاحب میرے خیال سے 3 دن ہی ہوتے ہیں۔ جی تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بس اصل میں ابھی ہمارا جو ساز ہے نا، یہ ڈھول جو ہے، نوبت ہے فقیر کی، سید فقیر کا یہ ایک ساز ہے، تو ہمارا تو زندگی کا، لائف کا ایک مقصد ہی یہ ہے کہ سید فقیر کے در پہ ڈیوٹی کرنی اور وہاں سے دعا حاصل کرنی۔ تو وہی دعاؤں کے ہی رنگ ہیں، ساری دنیا گھومی ہے، اور ابھی بھی داتا صاحب رات کو بجایا ہے، اور جو آج رات کو بجانا ہے آج، وہ میں سرکار کی ڈیوٹی آج داتا کے اس کے حوالے سے جو وہ کرنا چاہوں گا، اور سب جو جتنے پیار کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی۔
اور آپ کے لیے بھی اسپیشلی. شکریہ میرے پیارے بھائی. وہی بات ہے نا ویورز, بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آئیں, لیکن زندگی, معاملات, خرچہ, بہت سی چیزوں کی وجہ سے جو نہیں آ پائیں گے. ہم نے سوچا کہ ہم اپنا بھی حصہ شو پہ ڈال دیں اور مل کے یہ ایک چیز اپنے ویورز تک پریزنٹ کریں جو دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہیں وہ بھی محسوس کر سکیں کہ وہ بھی حصہ ہیں عرس کا. جی میرے بھائی. جی بسم اللہ. 1 2 3 4.
क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए पिट्ठू भाई आप बैठिए हमारे पास आके, आ जाओ बेटी। जी हाँ व्यूअर्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हर इंसान अपना हिस्सा, अपनी जो है वो जो पार्टिसिपेशन है वो ज़रूर डालना चाहते हैं। जी मैम आप कहना चाह रही थी एक दूसरी बात, तो हमें लेकिन वो दूसरी बात अब तीसरी होगी। अभी मैं ढोल के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि ये जिस तरह हम दाता साहब की बात कर रहे थे उनकी तबलीग के हवाले से, और उन्होंने जो रहनुमाई की लोगों की, तो मैं समझती हूँ कि ढोल का जो साज़ है ये एक रूहानी साज़ है, और जब ये बजता है तो आपकी रूह पर वो चोट लगती है। और ये भी एक बहुत बड़ी तबलीग कर रहे हैं कि जो दिल पत्थर हो जाते हैं उनको भी जगाते हैं कि अपने खुदा से, अपने रब से राब्ता कायम करो। और रूह की आवाज़ जो है ना, वो रूह की जो मौसीकी कहते हैं, वो वाक़यातन आज हमने सुनी और बहुत अच्छा लगा। अल्लाह में आपको सलामत रखे। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रही थी जुगुन, ये तीसरी बात वो एक बड़ी दाता साहब के हवाले से लोग अक्सर ये सवाल भी करते हैं, बातें भी होती रहती हैं कि दाता गंज बख्श जी कि जो भी कुछ होता है वो खुदा की मर्ज़ी से होता है, खुदा की ताकत से होता है, खुदा के हुक्म से होता है। जो वली है, वो जो सूफ़ी है, वो खुदा का एक नुमाइंदा है, खुदा का एक नुमाइंदा है। तो जब वादतुल वजूद का हम फ़लसफ़ा पढ़ते हैं तो उसमें जिस तरह खुदा ने सारा ये सिलसिला बनाया, तो मैं समझती हूँ कि इस हवाले से जो बातें होती हैं वो मैं क्लियर थोड़ी सी करना चाह रही हूँ कि सूफ़ी अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं कहता, वो खुदा के हुक्म को आगे कर रहा होता है, और खुदा के हुक्म से ही किसी को नेमतें मिलती हैं, किसी पर करम होता है, किसी के मसले दूर होते हैं, और फिर खुदा भी अपने वली और सूफ़ी की दुआ को कबूल करता है। ये याद रखने की बात है। और यहाँ आप जाएं, क्योंकि जब आप इन दरबारों पे जाते हैं तो आप नेकी की बातें सीखते हैं, आप मोहब्बत की बातें सीखते हैं, आप खिदमत खल्क की बातें सीखते हैं, अपने रब के करीब होते हैं, और इन दरबारों को इसी तरह से देखें। जी साहब, हाँ मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रही थी, इस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के ज़हन के अंदर इस तरह की बातें आती हैं और कुछ डाली भी जाती हैं। देखिए ये आलम असबाब है, अल्लाह ताला ने इसमें जो भी इंसान के मसाइल का हल रखा है वो असबाब के ज़रिए रखा है। आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देता है, आप खाते हैं और आप ठीक होते हैं। बिल्कुल, बड़ा ही आपने खूबसूरत कनेक्ट किया। तो ये मुसलमान का ये कभी अकीदा नहीं है कि ये जो दवाई है, ये उसको पता है कि शिफा अल्लाह की ज़ात दे रही है। इसी तरह उसने अपने बुज़ुर्गों के ये जो मज़ारात और उनका फैज़ जो है, उसकी बुनियाद यही है कि वहाँ से ये भी एक असबाब ज़रिया हैं, वसीला हैं कि जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आज डिप्रेशन का दौर है आप देखें, और आम बंदे की तो हर कोई रसाई नहीं है कि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए और अपनी चीज़ें उससे डिस्कस करें, फिर बेशुमार चीज़ें आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने खुद ज़ाती तौर पे, चूँकि मुझे वहाँ बहुत अरसा नीचे भी रिसर्च सेंटर में काम करने का मौका मिला, मैंने लाखों लोगों को देखा और आपने भी आंखों से मुआवजे होते हुए देखे। बिल्कुल, मैंने आंखों से देखा है कि लोग आते हैं, उनकी एग्जाइटी थी, डिप्रेशन थी, वो आए वहाँ पर थोड़ा सा वक्त गुजारा तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए। अच्छा, मैं पर्सनली भी एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, किसी और की मैं क्या बात करूँ, पर्सनली भी दाता साहब और बीबी पाक दामन, ये दो जगहें हैं जब मैं बहुत ज़्यादा ना दुनिया के शोर और टेंशनें, जबकि मज़े की बात है कि वहाँ पे भी बहुत लोग होते हैं, जी बिल्कुल, लेकिन शोर नहीं होता, शोर नहीं होता, शोर के बावजूद वहाँ शोर नहीं होता। और कभी कभी अपने घर में हल्के फुल्के शोर मतलब चल रहे होते हैं और वो आपको चुभते हैं। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, बहुत खूबसूरत बात की है। और ये उसकी वजह ये है कि अब वो सारा वो जो बाहर का जो शोर है, जिसको हमारी समात मतलब जिसको सुन रही होती है, तो आपके तो सारे हवास अब उधर मुतवज्जे हो चुके हैं, तो इसलिए बाहर का शोर आपको सुनाई नहीं देगा। और आपकी जिस लेवल पर वहाँ पर बात चल रही है तो उसमें उसकी गुंजाइश भी बाकी नहीं है। लेकिन आप ये तजर्बा जो बता रही थी वो नहीं बताया उन्होंने कि आप जाती हैं तो क्या फिर? मैं यही तो बता रही थी बात कि सूरज जी आप यू आर लाइक माई सिस्टर, और हमेशा से मेरी आपसे बड़ी खुल के बात हुई है। कभी कभी ऐसा होता है इंसान बड़ा तंग होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन फिर भी आप डिस्टर्ब्ड होते हैं, वो जो आप नफसियाती बात करें। मैं चैलेंज करती हूँ किसी को भी कि आप अगर इस तरह से महसूस करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आप यहीं पे जाएं, जहाँ पे भी आपको सुकून, मैंने इसीलिए कहा कि दाता साहब और बीबी पाक दामन ये दो जगहें हैं जहाँ पे जब मेरा माइंड थक जाता है या मेरे दिमाग में बहुत शोर होता है ना, वहाँ पे जाती हूँ बिल्कुल चुप हो जाता है।
بندہ وہاں نماز پڑھ لیتا ہے, جی تھوڑی سی بالکل. عبادت کر لیتا ہے. آپ عبادت رب سے ہی کر رہے ہیں. یہ بار بار ہم بات اس لیے کلیئر کر رہے ہیں کیونکہ لوگ کبھی کبھی اس چیز کو ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں. جی جی بالکل. تو بالکل اللہ تعالیٰ نبی پاک, اس کے بعد پھر سب لوگ آتے ہیں, جی رائٹ. تو ہم میں یہ بھی کلیئرٹی, ویسا جی سر آپ بات دوسری کلیئر جو کریں. بات میں سوری اگر مجھے اجازت جی دیں آپ کریں. کہ یہ جو ہمارے بھائی نے ابھی یہ ڈھول بجایا اور ڈاکٹر صاحبہ نے اس کے اوپر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. کشف المحجوب جو ہے اس کے آخری 3 چیپٹر جو ہیں وہ سماع کے اوپر ہیں. یہ جس کو سماع کو آج کی ہم لینگویج میں قوالی یا ساز یا, اور آپ نے اس میں پرٹیکولرلی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں مطلب جس میں کوئی اس طرح کی شریعت سے ہٹ کے چیزیں نہیں ہیں, جیسے یہ ڈھول ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہیں, اس کو ایک تسکین دینے کا ذریعہ بنتی ہیں. اور جب خاص طور پہ آپ نے جو جس بات کا ذکر کیا, ایک تو آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ سب سے جو ٹاپ پہ ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کا سننا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ جیسی ہستی کہہ سکتی ہے کہ سماع کے چیپٹر میں آپ لائے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت, جیسے سورہ الرحمن کی, اور یہ تلاوت مریضوں کو بھی, اور قرآن تو پورا شفا ہے. اور دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا کہ سالک کے لیے, اور جو لوگ ابھی اس راہ کے مسافر بنے ہیں, جنہوں نے ابھی اس سیڑھی پر قدم رکھا ہے, تو آپ نے فرمایا ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بڑا مطلب فائدہ دیتی ہے اور نفع دیتی ہے کہ یہ چیزیں ان کو گریجولی روحانی تربیت میں ان کا بھی ایک کردار اور رول ہے. یہ آپ نے باقاعدہ یعنی اپنی تعلیمات میں, کشف المحجوب تو آپ کا وہ. اچھا سر, کیونکہ وقت اس ٹائپ پہ آ رہا ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو کو ریپ کرنا ہوگا, تو ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آخری مرحلے میں ہم آپ کی شخصیت سے کون سی چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں تاکہ ہم ابھی جیسے ہیں اس سے کم از کم بہتر انسان تو بن جائیں. زندگی کا ایک سفر ہے, ساری زندگی انسان غلطیوں کا پتلا ہے, لیکن آہستہ 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 پازیٹیوٹی ڈالتے جائیں گے تو شاید نیگیٹیوٹی ساری ختم ہو جائے. بریک کے بعد ہم جانیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگیوں میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں, چاہے چھوٹے اسکیل پہ یا بڑے اسکیل پہ. بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جمعے کا دن ہو اور اتنی خوبصورت محفل سجی ہو, بریلینٹ قوال پارٹی ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ ہمارے پیارے مٹھو بھائی ہیں, مٹھو بھائی کی صاحبزادی ہمارے ساتھ ہیں, اور گنگا سائیں کے پیارے سے بیٹے بھی ہمارے ساتھ ہیں, اینڈ دین آف کورس ہمارے بریلینٹ اینڈ لرنڈ اسکالرس بھی ہمارے ساتھ ہیں. سر, ہم زندگی میں کیا داتا صاحب کی ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی تھوڑا سا روحانیت کے لیول کے قریب ہونا شروع ہو جائیں؟ جی بالکل, آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے. دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کا عکس اپنے اندر پیدا کرو. سبحان اللہ. اور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات. تو مومن کے اندر, مسلمان کے اندر یہ عکس نظر آنا چاہیے. یہ جو نفوس قدسیہ ہیں, یہ پاکان خدا, داتا حضور کی شخصیت ان میں بہت آگے ہے, تو ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. بے شک. اب جو اس وقت جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت جو اہم چیز ہے وہ ہے تحمل اور برداشت, جو اس کی شدید کمی ہے, ہم سے چھن چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. ہمارے رویے اس کی مطلب نظر آ رہے ہیں کہ ہم بالکل چھوٹی سی بات بھی ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو ہستیاں ہیں, یہ شخصیات ہیں, انہوں نے برداشت کا, عفو درگزر کا, رواداری کا پیغام دیا. آج آپ دیکھیں مذہب میں, سیاست میں, معاشرے میں ہم ہر جگہ تقسیم ہو چکے ہیں, اور اس تقسیم کی بنیادی وجہ ہمارے یہ رویے ہیں. آئی ایگری. تو ہمیں وہاں جا کر داتا صاحب سے کہ جو شخصیت ہے ان کے ان پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے آپ اپنی زندگی کے اندر, آپ دیکھیں
میں آپ کو ایک بات بڑا اس کے اندر غور کرتا ہوں. ہم یہ بات بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی انہوں نے ہزاروں کو لاکھوں کو کلمہ پڑھایا تھا. آج آپ دیکھیں میں آپ ہم سب لوگ صاحب اولاد ہیں, اللہ کا شکر ہے. آپ کا ایک بچہ چھوٹی سی وہ اس کے اندر کو خرابی پیدا ہو جائے تو کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے اس کو سنوارنا اور اس کو ٹھیک کرنا. آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی کنٹریبیوشن کا اور اس بات کا کہ انہوں نے ایک بندے کا پورا مذہب تبدیل کر دیا, اور مذہب بندے کے لیے سب سے سینسٹیو چیز ہوتی ہے, تو اس میں ان کے اپنا اخلاق اور کردار کتنا سٹرونگ ہوگا. تو یہ طاقت جو ہے یہ اللہ نے ہمیں دی ہے ان بزرگوں کے ذریعے. ہمیں یہ بات نظر بھی آتی ہے کہ یہ عملی زندگی میں وہ ان صفات کے حامل تھے. تو آج ہم اگر وہ ان خوبیوں کو اور اوصاف کو, اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ سخاوت کی ہے, دینے کی ہے. آج پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, سیلاب اتنی بڑی ہمارا ایک چیلنج بن چکا ہے. تو یہ ہستیاں تھیں کہ جن سے آج بھی وہ فیض, جیسے ہم لنگر کی بات کر رہے تھے باقی چیزیں, تو یہ سخاوت کا پہلو ہے. تو ہمیں اپنے اندر وہ صفت بھی پیدا کرنی چاہیے, ہمیں رواداری کے اوصاف بھی پیدا کرنے چاہیے, ہمیں دوسرے کی بات سن کے اس کو برداشت کرنے کا بھی مادہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, تو عفو و درگزر کا یہ عکس آپ کی شخصیت میں بڑا نمایاں ہے. تو آپ تو جتنی چیزیں ہیں جو آپ کی شخصیت کے اندر خامیاں اور کمزوریاں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت کے اندر ساری وہ چیزیں انسپائر کرنے والی, سکھانے والی موجود ہیں کہ اگر آپ ان پر غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں جی مجھے 40 سال داتا صاحب آتے ہو گئے ہیں, 50 سال ہو گئے ہیں, 35 سال ہو گئے ہیں. تو میں ان کو ایک بات پوچھا کرتا تھا وہاں خاص طور پہ کہ آپ نے داتا صاحب سے کیا سیکھا. آپ نے داتا صاحب سے, اگر آپ نے ان کو یہ ایک پیغام بھی ہے کہ اگر آپ نے صرف یہ سمجھا کہ جی وہاں ہم نے نان علیم کھا لی ہے یا ہم نے بریانی کھا لی ہے اور ہو کے آگے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا لنگر ان کے پاس موجود ہے. اور وہ لنگر یہ ہے کہ آپ اپنی سیرت میں, اپنی شخصیت میں, اپنے کردار کے اندر تبدیلی پیدا کریں. اور ایک بات اور جو بڑی اہم ہے, ہم لوگ ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کسی وقت جا کے شاید ہم داتا صاحب بننے کی کوشش کریں گے یا ان کو فالو کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری نیگیٹو سوچ ہے. پریکٹیکل اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ آج اگر بالکل تھوڑی سی معمولی سی پانی کی ایک بوند جتنی بھی چیز اپنے اندر آپ پیدا کر سکتے ہیں تو آج سے وہ سفر شروع کر دیں. بالکل صحیح. یہ پریکٹیکل اپروچ. وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ پٹ آف ٹو ٹمورو وٹ یو کین ڈو ٹوڈے. ہم کہتے ہیں نا کل سے میں یہ کروں گی. بھئی آپ نے ڈائٹنگ کل سے کرنی ہے, ضرور آپ کل سے کریں. نہیں میں کہہ رہی ہوں آپ نے ڈائٹنگ کل سے کرنی ہے, ضرور کریں کیونکہ وہ کبھی ہونی نہیں ہے. لیکن اچھے کاموں میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آیا ہے اور آپ کا جی چاہ رہا ہے ان کے لیے کچھ کرنے کا, میں تو ایک یہ بات بھی اکثر میں نے محسوس کی ہے کہ جب کسی کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کے دل سے آواز نکلتی ہے, پھر ہم اس دل کی آواز کو چپ کراتے ہیں کہ رہنے دو, پتہ نہیں اصل میں ضرورت مند ہے بھی کہ یہ وہ نیگیٹو وسوسے ہیں جو اپنے اپنے دماغ سے نکال لیں. جتنے لوگ آتے ہیں سامنے ان کی ہیلپ کریں, چلیں ان میں سے 4 تو جینیون ہوں گے نا, اور آپ کی نیت تو صاف ہے. جی کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی صوفی, میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ وہ ثقافتی ہیرو ہیں ہمارے, اور انہوں نے انسان کی شخصیت کو ایک نفسیات دان کی طرح سمجھا. انسان فرشتہ نہیں, ہم فرشتے نہیں, ہم انسان ہیں, ہمارے جذبات ہیں, احساسات ہیں. ہماری تربیت کے لیے موسیقی بہت ضروری ہے کیونکہ روح کی غذا کہلاتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو داتا دربار جانا چاہیے, محفل سما میں شرکت کرنی چاہیے, اور ڈھول جس طرح یہاں پہ انہوں نے بھی بجایا, روح کو کلام کرنے دینا چاہیے. جذب کریں, آنکھیں بند کر کے ان کو سنیں اور جذب کریں, اور پھر دروازے کھولیں اپنی ذات کے تاکہ آپ پوری کائنات کے ساتھ مل سکیں. اور خدمت خلق کا سب سے بڑا جو درس میں نے خود بھی حاصل کیا داتا صاحب سے کہ وہاں پہ سب کے لیے لنگر کھلا ہے. صوفی ایک ایسی بارش کی طرح ہے کہ جو گناہ گار کی زمین پر بھی برستی ہے اور نیک کی زمین پر بھی برستی ہے. اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. اور سب یہ کو فیصلہ بھی رب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس پہ کرم کرے کس پہ نہ کرے. آپ خود جو ہیں وہ بدلے لینے کی اس میں جو لوگ کرتے ہیں نا دوسروں کے ساتھ کہ میں اس کو سبق سکھا, بھئی آپ کون ہے سبق سکھانے والے؟ سب سے بڑا جج, سب سے بڑا ڈیسائیڈ کرنے والی ایک ہی ذات ہے, اور وہ ہمارا رب ہے. اور تقسیم جو ہے رزق کی تقسیم
یہ رب کا ہے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے. دوسری بات, آپ نے اپنا تجربہ بتایا تھوڑی دیر پہلے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو داتا دربار کے برآمدے ہیں, یہ جو ستون ہیں, وہ کندھے ہیں کہ جہاں پہ آپ جا کے سر رکھ کے رو سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو وہاں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, کوئی ہمیں کمزور سمجھ رہا ہے. آپ اپنی ذات کا غبار نکال سکتے ہیں. بہت سارے دکھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کے دیے ہوئے نہیں ہوتے, ہماری روح کے دکھ ہوتے ہیں, تو وہ دکھ ہم وہیں جا کے بیان کر سکتے ہیں. تو میں بھی جب کبھی بہت دکھی ہوتی ہوں تو میں چپ کر کے وہاں بیٹھی رہتی ہوں, کسی ستون کے ساتھ سر لگا کے اپنے آپ سے بات کرتی ہوں, اپنے رب سے بات کرتی ہوں, داتا صاحب سے بات کرتی ہوں, اور میں سکون کی بے شمار دولت لے کر واپس آتی ہوں. تو کتھارسس ضرور کریں تاکہ آپ کی جو ٹینشنز ہیں, ڈپریشنز ہیں, یہ ختم ہوں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے اینڈ میں میرے بھائی؟ میں بھی جو بڑے کہہ رہے ہیں یہ بالکل حق کی باتیں کر رہے ہیں. تو اصل میں یہی درش ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے, آپ جائیں سید کے پاس, اولیاء جو اللہ کے پاک ہیں ان کے پاس دعا کریں. پوری تو اللہ تعالیٰ نہیں کرنی ہے, تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے, یہی ماننا ہے. ہم بھی جب کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں, ہم جب اپنی نوبت گلے میں ڈال کے مرشد کی ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہماری ساری پریشانیاں ٹینشن دور ہو جاتی ہیں, ریلیکس ہو جاتی ہے, روح فریش ہو جاتا ہے. تو یہ سارا انہی کا کرامات ہے, فقیر کا ہی, درویش کا ہی ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے. اور یہی بات ہے کہ ویورز اپنے آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف ہی ہم نے لے کے جانا ہے. کچن میں سب کچھ تیار ہے بیٹا؟ سب کچھ تیار ہے. بتا دیجئے کہ کیا کیا ہے. وائٹ کڑھائی ہے, کچومر سیلیڈ ہے, اور ساتھ رائتا ہے, تو سب کچھ ریڈی ہے. تھینک یو بیٹے. اور یہاں پہ میں چاہوں گی کہ بھیا آپ بھی کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہیں گے گفتگو میں؟ جی جی, جو کہ تمام سر نے بڑی اچھی باتیں کی, میم نے, بھائی نے. تو اولیاء اللہ جو ہیں, یہ صوفیزم جو ہے, یہ انسان کو ایک بہت بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جاتا ہے. تو ان کو فالو کرنا چاہیے سب کو. بات یہی ہے نا کہ ویورز زندگی میں رول ماڈلز اگر ہم ان شخصیات کو بنانا شروع کر دیں جنہوں نے اللہ کی گائیڈنس کو فالو کیا ہے. اللہ کی گائیڈنس کیا ہے؟ قرآن پاک ہے, ہمارے نبی پاک ہیں. اگر ہم طریقے سے اپنے آپ کو ریمولڈ کریں گے تو زندگی میں سکون بھی آ جائے گا, ٹینشنیں بھی کم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں ویورز, ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے بڑے عالی شان محلوں میں رہتے ہیں, لیکن نہ صحت ہے, نہ سکون ہے, چہرے پہ مسکراہٹ تک نہیں ہے. اور پھر ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے سے ایک جھگی میں رہتے ہیں, لیکن اتنی خوشی ہنسی مذاق پازیٹیوٹی. خوشی انسان کو چیزوں سے نہیں ملتی. ہاں, سر پہ چھت ہو, پیٹ میں کھانا ہو, صحت آپ کی ٹھیک ہو, یہ سب بہت بڑی بلیسنگز ہیں, مگر یہ بھی رب ہی ہم کو عنایت کرتا ہے. سو اپنی سول کو, اپنی روح کو کلین کریں. دیکھیں وہ رب جب اتنا کچھ دیتا ہے, اور اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ مانگتے. نماز بھی ایکچولی آپ کے اور میرے لیے بینیفیشل چیز ہے. اس کی پوری پروسیس کو دیکھیں, صفائی سے لے کے آپ کی سول کی کلینزنگ سے لے کے جسمانی صفائی, مطلب ہر طریقے سے نماز کا بھی آپ کو ہی فائدہ ہے. اور رب کہتا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. ہم تو کسی کے پاس سے گزرتے ہیں اور ذرا سا کندھے سے کندھے لگ جائے تو لوگ گالیاں, بدتمیزیاں, گستاخیوں کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہمارا دین ہے, یہ اس کی جو ایک بڑی بات ہے, کیونکہ بہت سارے سوالات ہم بھی آئے ہیں, تو ہمارے دین کا جو بنیادی پیغام ہے وہ آفاقیت اور ہماگیریت ہے سب کے لیے. اس میں کسی مذہب, کسی رنگ کی, کسی نسل کی, کسی علاقے کی کوئی قید نہیں ہے. اور یہ جو نفوس قدسیاں ہیں, یہ جو شخصیات ہیں داتا حضور, یہ اس کا پورا ایک بھرپور قسم کا استعارہ ہے, پورا سمبل ہے اس کا, جو ان کی شخصیت کے سانچے میں یہ ساری چیزیں ڈلی ہوئی ہیں. اب ہم ان کی تعلیمات کے اندر جو چیز دیکھتے ہیں, ان کے اندر فتویٰ نہیں ہے, ان کے اندر تنقید نہیں ہے, ان کے اندر انتقام نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, پیار ہی پیار ہے, محبت ہی جو محبت. ہمارے اس پاکیزہ جو ایک اثاثہ ہے, پوری انسانیت کا ایسٹ ہے, ہم کلیم کرتے ہیں اس کو, اس کی راہ کے اندر رکاوٹ ہے. اور صوفی نے وہ رکاوٹ دور کر دی ہوئی ہے. اس نے اپنی زندگی کے اندر یہ درس دیا. مجھے ہندوستان بھی جانے کا موقع ملا, اور حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ, اور تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو ہندو ہیں, جو سکھ ہیں,
وہ اتنے ان کے چہروں پر طمانینت اور سکون نظر آتا ہے جب وہ وہاں پر حاضری دیتے ہیں وہ جاتے ہیں وہ. تو یہ جو ہے کہ یہ ہمارا جو یہ تعلیمات اور یہ شخصیات ہیں یہ پورے ساری دنیا کے لیے اثاثہ ہیں. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ایک بات کی تھی کہ یہاں کوئی تفریق نہیں ہے. جو مجرم ہے اس کو آپ کسی اور فورم کے اوپر لے جائیں گے تو اس کو تنقید بھی کی جائے گی. تو ہمارے دین کا نظریہ یہ ہے کہ جرم سے نفرت ہے, مجرم سے نفرت نہیں. کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات کی. تو یہ تعلیمات بھی ہمیں ان کی بارگاہ سے ملتی ہے, اور اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو معاشرے میں وہ پیار, محبت, وہ الفت, وہ چاہت جس کی آج ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے اندر نفرتیں ہیں, ہمارے اندر قدورتیں ہیں, ہمارے اندر دوریاں ہیں. یہ قربتیں, یہ محبتیں, یہ پیار, یہ ان کے ساتھ جڑنے سے ہی. اچھا جگن, ایک اور سوال جو مختصر میں اس کا جواب دوں گی کہ اکثر کیا جاتا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہیں دربار اور ہمارے صوفیوں کی بات ہم کرتے ہیں. دیکھیں سب جو لوگ ہیں ہمارے ان کی ذہن, ان کی تربیت ایسی نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں. ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن ان کے بعد نیک ہستیاں اللہ کی صوفی اور ولی آتے ہیں جو انہی کا پیغام, جو قرآن پاک کی تفسیر بہترین طریقے سے کرتے ہیں, خدا کا پیغام لوگوں کو بہترین طریقے سے سمجھاتے ہیں. کیونکہ ابھی انسان کو اتنا کامل نہیں ہوا کہ وہ ہر چیز اپنے آپ سے ڈیسائیڈ کرے. مجھے, آپ کو, ہم سب کو کسی نہ کسی رہنما کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے جسے ہم مرشد بھی کہتے ہیں. تو یہ صوفی اور ولی معاشرے کے مرشد ہوتے ہیں جو ان کو خدا کے رستے پر لے کر جاتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. یہیں پہ ہم اپنے شو کو کنکلوڈ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ سب کے قیمتی ٹائم کا, اسپیشلی ہمارے پیارے پیارے بچوں کا جنہوں نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ٹائم نکالا. اللہ آپ کو خوش دے رکھے, زندگی دے, صحت دے اور بہت سی کامیابی دے. آمین. بہت بہت شکریہ. اور جب میرے پیارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو کیا سناتے شو کو. حضور داتا علی جوڑی رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت پیش فرما رہے ہیں. دکھ رج رج داتا نو سنائیے, میلے کی مناسبت کے حوالے سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. داتا پرم رکھ دے لجاں پال دینے, داتا پرم رکھ دے لجاں پال دینے. ویکھے پیر فقیر امیر سارے منگتا منگتے نے دیوے بال دینے. دکھ رج رج دکھ رج رج دکھ رج رج داتا نو سنائیے, دکھ رج رج داتا نو سنائیے, میرے نے بچھڑ جانا. دکھ رج رج داتا نو سنائیے, میرے نے بچھڑ
ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਏ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਏ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਮੇਲੇ ਨੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ ਏ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਮੰਗ ਲੋ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਮੰਗ ਲੋ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਮੰਗ ਲੋ ਸਾਰੇ ਦਾਤਾ 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 ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਮੰਗ ਲੋ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਜੀ ਮੰਗ ਲੋ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਾਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲੋ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਾਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਲੋ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਜਾਈਏ ਅੱਜ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਜਾਈਏ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਜਾਈਏ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਜਾਈਏ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜਾਈਏ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜਾਈਏ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜਾਈਏ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਬਸ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਰੱਜ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਕਾਈ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਾਈ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਰੋਣਾ ਬਰੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਛਤਾਈਏ ਬਰੀ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਛਤਾਈਏ ਮੇਲੇ ਨੇ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ